अस्सलाम वालेकुम। आज जिन मौज़ूआत पर बात करेंगे उनमें शामिल है कि इस वीलॉग में पिछले तकरीबन 2 साल मुसलसल रिपोर्टिंग की गई 9 मई के वाक़े के हवाले से कि इल्ज़ामात क्या हैं, उसमें जो इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह हैं उन पे जो इल्ज़ाम लगता है उसकी हकीकत क्या है, सबूत क्या है, क्या 9 मई के पीछे फैज़ हमीद का हाथ था। इस हवाले से हमारी जो रिपोर्टिंग थी उसके तनाजुर में एक बड़ी अहम खबर नेशनल मीडिया पे छपी है। बहुत अहम हकाइक हैं, आपके साथ तफसील के साथ शेयर करेंगे। इसी तरीके से एक मौजूद जिस पर हम बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में हुए दहशत गर्दी के वाक़े में मुलव्वस जो हमलावर थे उनकी शहरियत सामने आ गई है, ऑफिशियली स्टेटमेंट सामने आ गई। हम बात करेंगे किस तरीके से पाकिस्तान के हवाले से चंद एनजीओ के नुमाइंदों ने मिलकर एक झूठी खबर, एक फेक न्यूज़ फैलाई और हमलावरों का ताल्लुक पाकिस्तान से बताया। ये कौन लोग हैं, ऐसा क्यों किया जाता है, फेक न्यूज़ किस तरह से मुआशरों को तबाह करती है। इसके अलावा एक मौजूद जिसके ऊपर हम बात करेंगे वो ये कि आज सकूत ढाका का दिन है। आज के दिन पाकिस्तान की फौज ने हथियार डाले थे पल्टन ग्राउंड में, ढाका में भारतीय फौज के सामने। हम इस हवाले से ये बात करेंगे कि चंद अहम सवालात जो कि लोगों के जहनों में उठते हैं वो क्या हैं और उनके जवाबात क्या हैं। सबसे पहले इसी मौजू से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ और इस हवाले से मैं देख रहा था एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो कि बहुत सारे हवालों से अच्छा काम करता है, लेकिन हम पाकिस्तानियों और खुसूसन साउथ एशियंस की आप कह लें कि ये एक प्रॉब्लम है कि हम अपने बुग़्ज़ से, अपने बाइसेस से बाहर नहीं आ सकते। अगर चाहे हम न्यूज़ के शोबे में भी आ जाए तब भी हम जो है अपना जो एक ख़ास तरह का बाइस होता है हिस्ट्री के हवाले से, तारीख़ के हवाले से, माजी में हुए वाक़यात के हवाले से भी कभी भी उसको छोड़ने को आमादा नहीं होते। चाहे जितने भी हक़ाइक़ हमारे सामने हों, चाहे मज़ालिम की जितनी भी दास्तानें, जितनी भी शवाहिद, जितनी भी इंक्वायरीज़ हों, हम अपना बुग़्ज़, अपना बाइस जो है वो साथ लेके ज़िंदगी गुजारते हैं। तस्वीर का दूसरा रुख दिखाने के नाम पे झूठ घड़ते और फिर बोलते हैं। सबसे पहला जो मामला था मक्ती बहानी के हवाले से और उनके मज़ालिम की लंबी दास्तानें सुना रहे हैं। तो मैं जो बात करूंगा इस सेगमेंट में वो मक्ती बानी के हवाले से कि वो दहशतगर्द थे या नहीं, इस मौजू के हवाले से कि क्या इंडियन फौज ने वाकई हमला किया था या पाकिस्तानियों ने, मशरकी पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानियों ने उनको मदद के लिए बुलाया था। ये बड़ा अहम मौजू है, इसको कंफ्यूज किया जाता है। जज्बातियत और नाम निहाद हुब्बल वतनी जो है वो आड़े आ जाती है तारीख को समझने में, जो कि नहीं आनी चाहिए। पाकिस्तानी जो भी बात करे वो पाकिस्तानी ही होता है, पाकिस्तानी ही रहता है। गद्दार सिर्फ वो होते हैं जो हथियार डालते हैं, जो अमेरिका से डॉलर लेके अपने मुल्क के राज फरोख्त करते हैं, जो पाकिस्तान को बेचते हैं, जो पाकिस्तान तोड़ने की बातें माजी में भी करते रहे, जो अब भी बलूचिस्तान के हवाले से एक ऐसी पॉलिसी लेकर चल रहे हैं कि मुत्तहिद रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता, वो लोग गद्दार होते हैं। तारीख के हवाले से दुरुस्त सवालात उठाने वाले, सही बातें करने वाले, सच बोलने वाले, चाहे वो अपने मुल्क के किसी हवाले से खिलाफ ही क्यों ना जा रही हों, वो लोग अपने मुल्क के असल मुखलिस, असल मुब्बे वतन होते हैं। खैर, तो भारतीय फौज को किसने बुलाया, एक बात। और तीसरा अहम सवाल जिसके ऊपर हम बात करेंगे कि अगर भारतीय फौज ना आती, अगर भारतीय फौज इस सारे मामले में ना आती तो आज इस खित्ते का नक्शा क्या होता। ये तीन अहम सवाल हैं। इन सब मौजूआत के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले मक्ती बहानी के हवाले से मैं तफसीलात में नहीं जाऊंगा, इतनी तफसीलात हैं, इतना कुछ लिखा गया, इतनी रिसर्च की गई है। मतलब बायस्ड रिसर्च और बायस्ड राइटिंग्स भी है, लेकिन अनबायस्ड काम, अनबायस्ड से बड़ा होता है एविडेंस के साथ, सबूत के साथ। इतना ज़्यादा किया गया कि अगर आप उसको डिस्कस करना चाहें, आपकी दिलचस्पी हो, आप पढ़ना चाहें, आप ज़रूर पढ़ें, देखें। लेकिन मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ। बाज़ औक़ात जो बयानिए घड़े जाते हैं, जो झूठ फैलाए जाते हैं, थोड़ा सा माइंड अप्लाई करके, थोड़ा सा जो लॉजिक और रीजनिंग जो है उसको अप्लाई करके आप बात को समझ सकते हैं। बात यह है कि क्या मक्ती बहानी के लोग जो थे वो गद्दार थे और वो बिके हुए थे और उन्होंने मज़ालिम की तमाम हदें पार कर दी? क्या ये फ़िक्रे इस तरीके से कहे जा सकते हैं? ये फ़िक्रे दुरुस्त भी हो सकते हैं। जब भी आप रिसर्च करते हैं आप अनबायस्ड होकर करते हैं। ये उस सूरत में गलत हो सकते हैं जब हम पहले ये डिक्लेरेशन दें कि हमीदुर रहमान जो थे वो गद्दार थे, जब हम ये डिक्लेरेशन दें कि मैंने ढाका डूबते देखा लिखने वाला शख्स गद्दार था, हम जब ये डिक्लेरेशन दें कि जिन जिन लोगों ने मशरकी पाकिस्तान के पाकिस्तानियों पर जुल्म के पहाड़ टूटने, कत्लो गारत
کی کہانیاں بتائی ہیں، حقائق بتائے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے ڈھاکہ یونیورسٹی میں مارچ 1971 کی ایک رات کو فائرنگ کر کے 20 پاکستانیوں کو شہید کیا تھا، پاکستان کی کریم کو شہید کیا تھا، ڈھاکہ یونیورسٹی کے پروفیسروں کو، نوجوانوں کو شہید کیا تھا، یا تو ان لوگوں کو پہلے غدار کہہ دیا جائے. اگر آپ ان کو غدار کہہ دیں، انہیں غلط کہہ دیں، ان کو جھوٹ بولنے والا کہہ دیں، تو پھر اس بات کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں کہ مکتی بانی نے کیا 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 اور کیا اس میں سے غلط تھا اور درست تھا. اگر آپ یہ بات سمجھتے ہیں، اگر آپ یہ بات مانتے ہیں کہ پاکستان کی فوج نے صرف ایک الیکشن جیتی ہوئی جماعت کو اقتدار میں آنے سے روکنے کے لیے مظالم کے وہ پہاڑ ڈھائے کہ جس کی تاریخ انسانیت میں مثال نہیں ملتی، جو ماڈرن ایک ہسٹری ہے اس کے اندر ایک مسلح فوج، ایک باقاعدہ فوج کی طرف سے اپنے ہی شہریوں کو اس طرح سے قتل کرنے کی کوئی مثال نہیں ملتی. قتل کو آپ چھوڑ دیں، میں ہمیشہ مثال دیتا ہوتا ہوں کہ جو ریپ کے واقعات ہوئے، ریپ کے واقعات کے حوالے سے بھی ملینز میں بعض اوقات فگر آتا ہے، لاکھوں میں فگر آتا ہے. میں مثال دیتا ہوتا ہوں کہ ارشاد حسن حقانی ایک صحافی تھے، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، اس دنیا میں نہیں رہے، ایماندار شخصیت تھے، پروفیشنل بندے تھے، لیکن صاف ظاہر ہے کہ حب الوطنی کا جذبہ جتنا ہونا چاہیے اس سے کچھ مقدار زیادہ تھی. ہمیشہ فوج کے وفادار رہے، فوج کے لیے لکھا، فوج کی ترجمانی کی، جو فوج بیانیاں پھیلانا چاہتی تھی وہ بڑے خوش ہو کے پھیلاتے تھے. باعزت شخص سے لوگ احترام کرتے تھے، اور ان کی لکھی ہوئی تحریر جو ہے وہ پاکستان کے بڑے بڑے اخباروں میں شائع ہوتی تھی. تو اس حوالے سے جو ریپ کے واقعات ہیں، ایک دفعہ انہوں نے صفائی پیش کرتے ہوئے یہ لکھا تھا، روزنامہ جنگ کے صفحات پہ موجود ہے، مشرف کے دور میں یہ ان کی تحریر لکھی گئی، جس میں انہوں نے حقائق رپورٹس کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا تھا کہ جن لوگ کہہ رہے ہیں کہ ملینز آف خواتین دا ریپ ہوا ہے، یہ بات بالکل غلط ہے. جو ٹوٹل پرووڈ ثابت شدہ ریپ ہیں وہ تقریباً 30-35 ہزار عورتوں کے ہوئے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہوئے. تو مطلب اس سے آپ انٹینسٹی کا آئیڈیا کر سکتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کے واقعات، جس طرح کا ہمارا کلچر سوسائٹی ہے، اور جس طرح خصوصاً بنگلہ دیش کے اندر، اور جس طرح سے 50 سال پہلے تھی، یقینی طور پہ آپ خود سے سمجھ سکتے ہیں کہ رپورٹڈ یا اس طرح کے معاملات تک پہنچنے کے لیے 10% فگر بھی جو ہے وہ ویریفائڈ نہیں ہوتا. تو یہ فوج کے اپنے لوگ یہ باتیں، ظالم کی انتہا کی یہ باتیں اس حد تک بتا رہے تھے. جتنے لوگ مارے گئے وہاں پہ، مطلب جو منیمم فگر ہے وہ ملینز میں آتا ہے، جو پاکستانیوں کو قتل کیا گیا، مارا گیا. اس سارے تناظر کے اندر اگر وہاں سے کچھ لوگوں نے ریزسٹنس کی ہے فوج کی ان اٹراسٹیز کے خلاف، تو وہ غدار کیسے ہو گئے، وہ دہشت گرد کیسے ہو گئے. میں نہیں کوئی فتویٰ دے رہا، آپ کے ذہنوں میں ایک سوال چھوڑ رہا ہوں، آپ خود سے سوچئے کہ جب آپ ظلم کے پہاڑ اس طرح سے توڑتے ہیں، اتنے مظالم کرتے ہیں کہ آپ کے اپنے لوگ، آپ کے لیے خود کام کرنے والے لوگ جو ہیں وہ گواہ بن جاتے ہیں آپ کے قیامت خیز مظالم کے. تو اس کے بعد پھر آپ اگر چند لوگ، یعنی آپ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایسے لیٹ جائیں اور پھر جو مرضی آپ ظلم کریں اور گولیاں برساتے رہیں سینوں کے اندر اور ریپ کرتے رہیں اور کوئی بندہ بات بھی نہ کرے، یہ عجیب و غریب لاجک ہے. اس کی آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، سوائے بغض کے. میں نے جیسا کہ کہا انہوں نے بالکل غلط کیا ہوگا مکتی بانی والوں نے، آپ نے جو بھی تحقیق کرنی ہے اوپن مائنڈ کے ساتھ کریں، لیکن آپ یہ تو دیکھیں کہ آپ یہ نہیں کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک طرف جو ہے ایک فوج نے لاکھوں انسانوں کو مار دیا، ہزاروں خواتین کا، چلو میں لاکھوں نہیں کہتا، ہزاروں کہہ دیتا ہوں، آپ کا فگر لے لیتا ہوں، ریپ کر دیا، تو وہاں سے کوئی بندہ اف تک نہ کرتا. بڑی گل ہے بھائی. تاریخی شواہد موجود ہے. اگلا سوال جو ہے کہ کیا فوج نے حملہ کیا تھا، بھارتی فوج نے یا پاکستانیوں نے بلایا تھا؟ جب مظالم ایک حد سے بڑھتے گئے تو صاف ظاہر ہے کہ وہاں پہ جو لوکل لوگ تھے انہوں نے مدد کے لیے بلایا. کیا یہ غلط بات ہے کہ آپ قتل عام کر رہے ہو اور آپ کسی کو یہ حق بھی نہ دیں کہ آپ کا قتل عام کیونکہ ایک ریاست کے اس کے اندر ہو رہا ہے تو جو بندہ کوئی باہر سے مدد لے گا وہ غدار ہو جائے گا؟ عجب لاجک ہے. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ بڑے بڑے لوگ بیٹھ کر اس چیز کا ثبوت نکال کے پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی یہ تعلق تھا، یہ تعلق تھا، کوئی رابطہ تھا یا یہ معاملہ تھا. ارے آپ قتل عام کر رہے ہیں، آپ کے اپنے فوجی جرنیل، آپ کے اپنے فوجی افسر تصدیق کر رہے ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے انسانیت کا قتل عام کیا. بنگلہ دیش کے مختلف شہروں میں جو اس وقت ایسٹ پاکستان تھا، وہ لوگ جنہوں نے پاکستان بنایا تھا، جو پاکستان کی تحریک میں سب سے آگے تھے. تو
تو آپ یہ کہتے ہیں کہ کوئی کسی کو بلائے بھی نہ، تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو بھارتی فوج ہے اس کو بلایا گیا پاکستانی شہریوں کی طرف سے۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں، تو بھارتی فوج نے آ کر کیا کیا؟ آپ نے تو مطالعہ پاکستان میں جو بھی کہانیاں لکھی ہیں کہ فلانے محاذ پہ یہ ہوا اور فلانے محاذ پہ یہ ہوا، میں دیکھتا ہوں بڑے پڑھے لکھے سوشل میڈیا کے اوپر بھی اکاؤنٹس جن کو، وہ بڑی بڑی لمبی لمبی کہانیاں لکھتے ہیں۔ کسی ایک فیملی سے تعلق ہوتا ہے نا، اس فیملی کا کوئی بندہ فوج میں رہا ہوتا ہے، لڑا ہوتا ہے یا شہید ہو گیا ہوتا ہے، وہ اس کو جو کہانی سن کے ایسے جذباتی انداز میں تحریر کرتے ہیں۔ ارے بھائی سادہ سی بات ہے، آپ صرف اقتدار نہیں دینا چاہ رہے تھے اپنے سے مختلف خیال رکھنے والی سیاسی جماعت کو جو کہ الیکشن جیت چکی تھی، اس اقتدار کو دینے کے عمل کو روکنے کے لیے، یعنی کہ وہ لوگ جو جیتے ہیں وہ منت ترلے کر رہے ہیں، ان کو علیحدہ کیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ جی ہم آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے۔ وہ مارچ 1971 میں مجیب الرحمان اس وقت کے سب سے بڑے عوامی اجتماع میں کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ ہم پاکستان ہیں، ہم پاکستان کے ساتھ رہیں گے، علیحدہ کوئی اور ہوگا، ہم نہیں پاکستان سے علیحدگی چاہتے۔ اس کے بعد آپ ڈھاکہ یونیورسٹی میں جا کے قتل و غارت کر دیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جو بھارتی فوج جو آتی ہے وہاں پہ وہ کرتی کیا ہے، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ یہ سب سے اہم سوال تاریخ کا یہ ہے کہ بھارتی فوج نے وہاں پہ کیا کیا۔ آپ نے تو داستانیں گھڑ لی نا، آپ نے تو جذباتی باتیں لکھ لی نا کہ یہ ہوا، فلاں نے یہ کیا تھا، پھر وہ کھڑا ہو گیا اور پھر اس نے گولیاں کھا لی سینے پہ۔ بھارتی فوج اس وقت کے مشرقی پاکستان میں صرف اور صرف پاکستان کی فوج کو بچانے کے لیے آئی تھی، کیونکہ پاکستانی فوج نے اتنے مظالم کر دیے تھے، اور مظالم کے خلاف وہ عوام جو شروع میں ڈر گئی تھی وہ مختلف پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہو چکی تھی، اور انہوں نے بدلہ لینا شروع کر دیا تھا۔ یہ جس طرف اشارہ ہوتا ہے نا جی ہم تصویر کا دوسرا رخ دکھا رہے ہیں، وہ بھی یہ کر رہے تھے، یا تو یہ کہیں نا کہ انہوں نے انیشیٹ کیا تھا مکتی بانی نے۔ تو یہ ان پلیٹ فارم پہ لوگ کھڑے ہو کے اپنے حق کے لیے، اپنی عزتوں کے تحفظ کے لیے، اپنی جانوں کو بچانے کے لیے ان مظالم کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ لڑ رہے تھے اور پھر وہ پکڑ رہے تھے اور پکڑ پکڑ کے مار رہے تھے۔ بھارتی فوج کبھی بھی یہ نہیں چاہے گی کہ پاکستانی فوج ختم ہو، اینڈ وائس ورسا۔ یہ ساری بات ہے۔ اگر بھارت بچانے نہ آتا اور بنگالیوں کو پیچھے روک کر کہتا کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں، ہم نے ان کو کنٹرول کر لیا، آپ نے جو کرنا ہے کر لیں، اور ان سب کو باحفاظت، فگر کے اوپر لڑائی ہوتی ہے جی 94,000 نہیں تھے تو 70,000 تھے، جتنے بھی ہزار تھے بھائی، باحفاظت لے کے گئے بھارت میں، اور وہاں پہ آپ کو کبھی بھی ان جیلوں کے اندر سے ٹارچر کی ایک کہانی بھی سامنے نہیں آئے گی۔ ان کو رکھا اور بعد میں ایک معاہدے کے تحت ان کو پاکستان کے حوالے کر دیا اور ان کا ہیروز کی طرح استقبال کروایا گیا۔ یہ کہانی ہے۔ اس خطے کا نقشہ ہی مختلف ہوتا اگر اس وقت بھارتی فوج مداخلت نہ کرتی اور پاکستان کی عوام کو ان مظالم کرنے والوں سے لڑنے دیتی اپنے آپ کے اوپر۔ یہ بالکل بھی ختم نہیں کر سکتے تھے بنگالی لوگوں کو، عوام سے کبھی کوئی نہیں جیت سکتا۔ یہ بہت بڑی حقیقت ہوتی ہے۔ یہ ہے اصل تاریخ، یہ ہے ڈاکومنٹڈ ہسٹری، یہ وہ تاریخ ہے جس کا ایک ایک بات کا ثبوت موجود ہے۔ آپ نے جھوٹ گھڑ کے جھوٹ کی فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں، آپ لوگوں سے، ایکٹیوسٹ سے خود کو گالیاں نکلواتے ہیں، ان کی کریڈیبلٹی بنواتے ہیں، آپ لوگوں کو اغوا کرتے ہیں، ان کے خلاف پرچے بناتے ہیں، ان کی کریڈیبلٹی بناتے ہیں، اور پھر ان سے جھوٹ پلواتے ہیں تاکہ ان کی باتوں پہ یقین کیا جائے۔ لوگ بے وقوف ہیں۔ آج کل بھی آپ نے کچھ سیاستدانوں کو چند مہینے پہلے سے رکھا ہوا ہے قید کے اندر، چند مہینے پہلے بھی کچھ لوگ گرفتار ہوئے ہیں نا، تو وہ فرمائشی گرفتاریاں اور یہ کریڈیبلٹی بنانے کی کوششیں یہ ہم لوگ سمجھتے ہیں۔ خیر ناظرین، یہ آج کے دن کے حوالے سے تھا۔ بہت ہی افسوسناک واقعات ہیں تاریخ کے۔ میں آپ کے ساتھ مسلسل جو پچھلے دنوں میں واقعہ ہوا، 2 دن پہلے واقعہ ہوا سڈنی آسٹریلیا کے شہر میں، جس میں حملہ آور جو تھے انہوں نے یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے معصوم شہری، بے گناہ شہری، جو کہ اپنا ایک ہنوکا فیسٹیول کے ابتدائی دن وہاں پہ تقریبات میں مشغول تھے، ان کے اوپر، غیر مسلح لوگوں کے اوپر فائر کھولا گیا، 20 لوگوں کو گولیاں لگیں، جن میں سے تقریباً جو 15 لوگ ہیں وہ شہید ہو چکے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس حوالے سے جو بھی لوگ
سوشل میڈیا کے اوپر تو چلو لوگ کرتے ہی کرتے ہیں نا، ایک خاص لابی، ایک خاص NGO مافیا کے لوگوں نے اس کو پاکستان سے انیکس کر دیا اور پاکستان کے اوپر الزام لگانا شروع کر دیا کہ یہ جی پاکستان کا بندہ ہے، اس کا نام پاکستان سے ملتا ہے اور یہ سارا کچھ۔ اب جب میں نے دیکھا تو میں فوری طور پہ الرٹ ہو گیا۔ میں آپ کو صرف صحافتی طریقہ کار بتانا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہ چند لوگ جو میڈیا کے اندر بھی بیٹھے ہوتے ہیں، بائی دا وے میڈیا کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں نے بھی اس کے اوپر پروگرام کر دیے کہ جی نام ملتا ہے اور یہ لگتا تو پاکستانی ہے اور پاکستان کے اندر یہ چیز ہے۔ یہ بات نہیں ہوتی۔ بات نہیں ہوتی ہے کہ جہاں واقعہ ہوا ہے ایک چند ڈبلیوز کی شرط ہے، آپ جب تک وہ ڈبلیوز کی شرط کو پورا نہیں کرتے آپ کوئی بھی بات کہہ ہی نہیں سکتے منہ سے۔ میں نے 2 دن پہلے ویلاگ کیا اور میں نے کہا کہ جی وہ کون تھا، وہ کس شہر سے تھا، وہ کس یونیورسٹی میں پڑھا، وہ کدھر گیا، یہ موضوعات ہی نہیں ہیں۔ موضوعات یہ ہیں کہ انتہا پسندی جو ہے وہ پھیلائی کیسے جاتی ہے، اور جھوٹ جو ہے، یعنی کہ اگین میں نے فیک نیوز کی بات کی تھی کہ ایک فیک نیوز جو ہے کہ جو اسرائیل نے مظالم کیے غزہ کے اوپر، اس کے اوپر سب سے زیادہ احتجاج، سب سے مؤثر احتجاج ڈیٹا کے مطابق، فیکٹس اینڈ فگر کے مطابق وہ بھی جیوش کمیونٹی نے کیا، یہودی مذہب کے لوگوں نے کیا۔ وہ اسرائیل کی جو صہیونی قیادت ہے ان کے مظالم کو انہوں نے نہیں مانا، ان کو تسلیم نہیں کیا، اس کو غلط کہا، اس کے سامنے کھل کے سامنے آئے، جبکہ مسلمان ممالک جو کہ زیادہ تر اسرائیل کے ساتھ بانڈنگ میں ہے، انکلوڈنگ سعودی عرب ہو، پاکستان ہو، تو وہاں پہ ہمیں وہ مزاحمت یا وہ احتجاج دیکھنے میں نہیں آیا۔ کہ ایک سادہ سی بات تھی، آسٹریلیا کوئی چاند کے اوپر نہیں ہے، آسٹریلیا اسی دنیا میں واقع ہے ملک ہے، وہاں پہ یہ ممکن ہے کہ جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے وہ آپ کو اتنی ایمرجنسی کی کیفیت میں کوئی سوالوں کے جوابات نہ دے، لیکن ان کا ایک نظام ہوتا ہے، آپ سوال ان سے پوچھ سکتے ہیں، جو میں نے پوچھے اور میں نے آفیشلی پوچھے اور فوری طور پہ میں نے پوچھنا شروع کر دیے۔ اسی طریقے سے، کیونکہ میرا سچی بات ہے، میرا مین کنسرن یہی تھا کہ یہ اگر واقعہ ہے اور اس میں اگر کوئی مسلمان انوالو ہے اور اگر کوئی ایشین انوالو ہے تو یہ بڑی مطلب ہے کہ خوفناک بات ہے پوری دنیا میں بسنے والے امیگرینٹس کے لیے، خصوصاً ساؤتھ ایشین امیگرینٹس کے لیے۔ تو میں نے صاف ظاہر ہے کہ وہاں پہ جو صحافی تھے ان کے اندر کنٹیکٹس پیدا کر کے تو ادھر رابطہ کیا اور میں نے انفارمیشن لینا شروع کر دی۔ میرا بیسک سوال نیشنلٹی کے اوپر ہی تھا کہ جو نام سامنے آ چکا ہے وہ کیا ہے، اور مجھے سب لوگوں نے کہا کہ اس وقت تک کسی کو نیشنلٹی کا نہیں پتا سوائے پولیس کے، اور پولیس اس اسپیسیفک بات کا جواب نہیں دے رہی۔ میں فوراً الرٹ ہو گیا کہ یہ وہ بات ہے جس کو ابھی ٹچ نہیں کرنا، یہ بڑی سینسیٹیو بات ہوگی۔ ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں اور یہ سچی بات ہے، یہ میرا کومنٹ ہے، مطلب سچی بات سے مراد یہ نہیں کوئی انفارمیشن نہیں ہے، یہ میرا کومنٹ ہے، لیکن میں قائل ہوں اس کومنٹ سے، اور وہ کومنٹ یہ ہے کہ اگر یہ بندہ پاکستانی ہوتا تو فوری طور پر نام سامنے آ جاتا اور کہا جاتا یہ پاکستانی ہے۔ خیر یہ بات بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی، لیکن بہرحال تو میرے ذہن میں بہت سارے اس طرح کی باتیں تھیں، تو میں نے ویلاگ کرنا ہوتا ہے، ہر صحافی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ خبر کے اوپر وہ روشنی ڈالے۔ تو میں نے آپ کے سامنے، اگر آپ میرا اس سے پہلے والا ویلاگ جا کر دیکھیں تو میں نے کلیئرلی کہا کہ ان موضوعات پہ بات نہیں ہو سکتی اس وقت۔ ہم اصل موضوع جو ہے کہ انتہا پسندی پھیلائی کیسے جاتی ہے، مذاہب کے خلاف نفرت پیدا کیسے کی جاتی ہے، اگر نفرت اسرائیل سے ہے تو اسرائیل کو جا کے جواب دو، نہتے لوگوں کو جواب دینے والی ذہنیت آتی کہاں سے ہے۔ میں نے ان موضوعات کے اوپر جو ہے وہ بات کی، لیکن آپ نے دیکھا کہ خود کو صحافی کہنے والے اور مطلب دعوے کرنے والے مختلف ان لوگوں نے صرف قیاس آرائیوں پہ مبنی، اپنی خواہشات پر مبنی بات کی، اور صاف ظاہر ہے کہ ایک بڑی تعداد نے اس کو پاکستانی قرار دیا۔ NGOز مافیا کے جو نمائندے تھے وہ صرف چند ٹکوں کے لیے، چند ڈالروں کے لیے وہ بیچارے لگے ہوتے ہیں، انہوں نے بھی پاکستان کیا اور پھر ضد کی کہ پاکستانی ہی ہے۔ میں مسلسل کھوج میں لگا رہا، پھر میں نے دیکھا کہ بعض جو ISI لنکڈ پرو سم پولیٹیکل پارٹیز اکاؤنٹ تھے، انہوں نے جعلی ویڈیوز لانا شروع کر دی۔ اسدالدین اویسی صاحب جو کہ امریکہ میں مسلمانوں کی ایک طرح سے ایک سمبولک ریپرزنٹیشن کرتے ہیں، ان کا فیک انٹرویو چلایا گیا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو آپ کہہ لیں کہ جو آپ کا ویڈیوز بنائی گئی، جیو نیوز کے اوپر ویڈیو چلائی گئی، میں نے وہ ویڈیو خود سے نہیں دیکھی، لیکن مجھے لوگوں نے بتایا کہ جیو نیوز میں ویڈیو چلائی گئی کہ جو جہاں پہ وہ رہتے ہیں ان کے کسی ہمسائے کا انٹرویو خود سے بنا کے چلا دیا گیا۔ ان چیزوں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس جھوٹ بولنے سے کیا یہ صحافت کی خدمت ہوتی ہے؟ بالکل بھی نہیں ہوتی۔ جھوٹ ہمیشہ نقصان دہ ہوتا ہے، آپ کے لیے، اپنے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، آپ کی اپنی کریڈیبلٹی کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ اور میں یہ بتاؤں آپ کو کہ
کہ غلطی ہو جاتی ہے. اگر آپ غلطی کر لیں تو فوری طور پہ صحافی کا کام ہی ہوتا ہے, صحافی حاضر ہے, کوئی خدا یا فرشتہ نہیں ہوتا, وہ اپنی کوشش کر رہا ہوتا ہے کام کرنے کی, اس سے اس پورے عمل میں غلطی ہو جاتی ہے. صحافی وہ ہوتا ہے جس وقت غلطی ہوئی ہے فوراً مان جائے, ہاں بھئی یار یہ غلطی ہو گئی, تاکہ اس کے جاننے والے کہیں گے یار یہ جب بات کرتے ہیں صحیح بات کرتے ہیں, اگر کبھی کوئی تھوڑی بہت اوپر نیچے ہو تو پیچھے ہٹ جاتا ہے, وہ مان لیتا ہے کہ میرے سے غلطی ہوئی ہے, اس میں کیا بات ہے. لیکن آپ دیکھیں لوگ ڈٹے ہوئے ہیں, یہاں تک سو مچ سو اب انڈین میڈیا کا تو خیر صاحب ذرا پوری دنیا میں مقابلہ ہی نہیں ہے. ٹائمز آف انڈیا نے جب یہ ثابت ہو گیا کہ الٹیمیٹلی آسٹریلیا نے ڈکلیئر کر دیا, آسٹریلین جو آفیشیل میڈیا ہے ABC آسٹریلین براڈ کاسٹنگ کارپوریشن, انہوں نے کہا کہ جس کی نیشنلٹی جو ہے وہ انڈین ہے, یہ فرسٹ ٹائم خبر انہوں نے بریک کی. اور جیسے ہی بریک کی, ایک مہربان ہے دوست ہیں انہوں نے شیئر کی, تو میں نے وہ چیک کر کے ویریفائی کر کے تو میں نے پھر اس کو سوشل میڈیا پہ شیئر کیا کہ اب انہوں نے بتا دیا کہ یہ انڈین ہے, کنفرم کر دیا. تو ٹائمز آف انڈیا نے یہ ہیڈ لائن لگائی ہوئی ہے کہ جی دا سڈنی اور دا آسٹریلین اٹیکر آلسو ہیڈ دا انڈین پاسپورٹ. اچھا نہیں سوری, انہوں نے کہا کہ جی جو مطلب اٹیکر ہے وہ اس کے پاس انڈین پاسپورٹ تھا مگر وہ ہے پاکستانی اوریجن کا. مطلب انہوں نے اپنی ہیڈ لائن کے اندر جو ہے وہ اس کا پاسپورٹ مان لیا کہ انڈین ہے, یہ مانتے ہوئے بھی انہوں نے کہا کہ ہے پاکستانی اوریجن کا. خیر مطلب یہ دونوں طرف یہی حال ہے, اور یہ اس طرح سے اس ساری میں حقائق جو ہیں وہ قربان ہوتے ہیں. اور اس سے نقصان کیا ہوتا ہے الٹیمیٹلی, اگر وہ انڈین تھا یا پاکستانی تھا, جی ہمیں پہلے دن سے پتا تھا کہ جتنے بھی امیگرینٹس جو ساؤتھ ایشین کنٹریز سے آتے ہیں ان کے لیے پوری دنیا میں مشکل صورتحال ہوگی. نمبر 1 مسلمانوں کے لیے مشکل صورتحال ہوگی, اور مجھے سب سے زیادہ کنسرن یہ تھا کہ انڈیا کے اندر جو مسلمان ہیں ان کے لیے یہ پرابلم ہوگی, اور یہ چیز اب سامنے آئی, اور افسوسناک واقعہ ہے. ایسے واقعات جو ہیں وہ کسی بھی طور پہ دنیا میں امن اور سلامتی کے لیے جو ہیں وہ خطرناک ہیں, نہیں ہونے چاہیے. اگر کسی کو اسرائیل سے پرابلم ہے تو وہ اسرائیل سے بات کرے, اگر کسی کو پاکستان میں پاکستان کی فوج سے پرابلم ہے تو وہ فوج سے کرے. یہ نہیں ہے کہ فوج سے پرابلم ہے تو غصہ کسی اور سے کر دیجیے, کیونکہ وہ کر نہیں سکتے. خیر آخری موضوع کی طرف چلتے ہیں. اخبار دی نیوز کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن بہت اہم خبریں کر رہے ہیں انصار عباسی صاحب آج کل, زبردست پروفیشنل خبریں ہیں. آج کی جو خبر ہے اس کے اندر اس کی ہیڈ لائن انہوں نے دی ہے کہ 9 مئی کے واقعات, عمران فیض گٹھ جوڑ کویسچن مارک, ISPR نے دعویٰ نہیں کیا. میں اس خبر کے چند فقرے پڑھ کر سناتا ہوں اور پھر ہم بات کرتے ہیں کہ ہم اس حوالے سے پہلے کیا رپورٹنگ کرتے رہے. اسلام آباد وفاقی کابینہ کے سینئر ارکان کی جانب سے متعدد مرتبہ اس بات پر زور دیے جانے کے باوجود کہ 9 مئی کے واقعات کے پیچھے سابق وزیر اعظم عمران خان اور سابق DGI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے درمیان مبینہ گٹھ جوڑ تھا, فوج کے میڈیا ونگ نے تاحال اپنے کسی بھی باضابطہ بیان میں واضح طور پر ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف, وزیر اطلاعات عطا اللہ جو ہیں, دیگر شخصیات نے 9 مئی 2023 کے واقعات پر بات کرنے کے دوران کھل کر فیض حمید اور ان کے مبینہ گٹھ جوڑ کا ذکر کیا تھا. وہ یہ بتاتے ہیں کہ فوجی تحقیقات کے نتائج پر مبنی یا محض قرائن شہادت کی بنیاد پر شہباز حکومت کے مرکزی ترجمان اور وزیر اطلاعات جو ہیں انہوں نے واضح جواب دینے سے گریز کیا. جب انصار عباسی صاحب نے ان سے موقف کے لیے رابطہ کیا تو انہوں نے آگے سے کہا جی آپ ISPR سے پوچھیں. انہوں نے گھما پھرا کے مختلف بار ان سے کہا کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے, وہ کہتے ہیں ISPR سے پوچھیں. ارے بھائی ان کے خلاف کیسز چل رہے ہیں سویلین کورٹ میں, حکومت چلا رہی ہے, فوج نہیں چلا رہی. ثبوت آپ نے پیش کرنا ہے, اور ثبوت آپ کے پاس ہے اگر کوئی ہے تو. اور آپ کہہ رہے ہیں ISPR سے پوچھیں. ISPR سے کیوں پوچھیں بھی؟ عمران خان کے خلاف آلریڈی یہ الزام لگا ہوا ہے نا, گٹھ جوڑ کا سارا معاملہ ہے نا. تو یہ تو سویلین عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں, وہ تو مختلف معاملہ ہے جو فوج لے کے چل رہی ہے, اس میں ISPR سے کیا پوچھیں. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں, میں نے آپ کو اس حوالے سے 2 خبریں آج تک دی ہیں, اور میں نے آپ کو بتایا کہ جب بھی کوئی خبر میں کوئی بھی چیز تبدیل ہوگی میں آپ کو اپڈیٹ کروں گا. اگر کوئی چیز غلط ثابت ہو جائے گی تو میں آپ کے سامنے بیٹھ کے کہوں گا بھی ہاں میری یہ انویسٹیگیشن تھی, مجھے یہ بتایا گیا. میرے کوئی ذرائع نہیں ہے, میرے جو لوگ آفیشلی کام کر رہے ہیں میں ان سے مناسب طریقے سے جو ایک پراپر طریقہ کار ہے وہی رابطہ کرتا ہوں. کوئی جواب دے ٹھیک ہے, نہ دے اس کی مرضی, لیکن جب جواب ملتا ہے تو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یعنی کہ متعلقہ بندہ جو بات کام کر رہا ہے, کام کے اوپر ہے, وہ جواب دے رہا تھا آپ کے سامنے. میں نے آپ کو پہلے دن بتایا تھا کہ 9 مئی کے حوالے سے عمران خان نے حکم دیا کہ حملے کرو. یہ بات
جھوٹ ہے یا سچ ہے چھوڑیں اس بات کو، اس حوالے سے حکومت کے پاس کسی بھی طرح کا کوئی ذرہ برابر بھی کوئی ثبوت موجود نہیں ہے. میں نے آپ کو پہلے دن سے یہ رپورٹ کیا اور آپ کے سامنے بڑے بڑے صحافیوں نے خبریں کی، پروگرامز ہوئے، یہاں تک آ گیا جی کہ فرینزک ایویڈنس، فرینزک اس کا انالیسس بھی کروایا جا سکتا ہے، جو ایویڈنس موجود ہے، ڈیجیٹل ایویڈنس موجود ہے. آخر میں آپ کو پتہ لگا کہ ان کو جھوٹ اس طرح سے آگے بڑھانا پڑا کہ انہوں نے کہا جی کہ جہاں میٹنگ ہو رہی تھی وہاں ٹیبل کے نیچے ایک سپاہی چھپا ہوا تھا. مطلب جھوٹی بات کھڑی نا انہوں نے. تو آپ کو یہ بتایا کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی. ایک ڈکلیئرڈ پالیسی تھی جو کہ کسی خفیہ میٹنگ میں نہیں، عمران خان اوپنلی کہتے رہے ہیں، اور وہ یہ تھی کہ فوج سیاست میں مداخلت کر رہی ہے. اگر فوج ہمارے خلاف کسی بھی طرح کی کوئی کارروائی کرے گی تو اس کا جواب فوج کو دیا جائے گا، احتجاج فوج کے خلاف ہوگا، جو بالکل درست بات ہے، جو بالکل سیاسی بات ہے کہ فوج سیاست میں مداخلت نہ کرے نا. اگر کرے گی تو احتجاج بھی اسی کے خلاف ہوگا. اگر وہ ظلم کرے گی تو ظلم کر رہے ہیں، وہ تو آگے دیکھی جائے گی کہ اس کا منطقی انجام کیا ہوتا ہے اس سارے معاملے کا. لیکن جو سچ بات ہے، جو حقیقت بات ہے، وہ کہنے سے کیوں لوگ گھبراتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی اس بات کی. اسی طریقے سے فیض حمید کے حوالے سے اتنا لمبا ٹرائل چلتا رہا اور میں نے مسلسل آپ کو یہ رپورٹ کیا کہ اس طرح کی کوئی بات ہے، اس سے ملتی جلتی بھی کوئی بات بالکل بھی نہیں ہے کہ فیض حمید کسی بھی حوالے سے 9 مئی کے اندر انوالو تھے یا انہوں نے کوئی رول پلے کیا. فیض حمید جو ہیں وہ نومبر 2022 میں ریٹائر ہو گئے تھے، اور میں نے آپ کو پچھلے دنوں بھی بتایا کہ فیض حمید ایک قومی مجرم ہے. انہوں نے پاکستان کے خلاف کام کیا، پاکستانیوں کے خلاف کام کیا، صحافیوں کو مروایا، سیاستدانوں کو مروایا، انہوں نے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کو مروایا، پولیٹیکل انجینئرنگ کی، ظلم کے تمام پہاڑ توڑے. اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ فوج کے لیے کام کرنے والے خفیہ طور پہ ISI کے ٹاؤٹ جو ہیں وہ فیض حمید پہ 9 مئی کا الزام اس لیے لگاتے ہیں کہ اصل جرائم سے توجہ ہٹائی جا سکے. سادہ سی بات ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کوئی اس طرح کی بات نہیں. آپ کے سامنے اب پراپر ایک آفیشیل ایک آپ کہہ لیں کہ وہ پورا ایک خبر جو ہے وہ آپ کے سامنے، تو اس طرح کی کوئی بات سرے سے ہے ہی نہیں. صرف یہ پولیٹیکل پروپیگنڈا کے لیے ساری باتیں پھیلائی جاتی ہیں. یہی باتیں میں نے آپ کو پچھلے 3-4 ویلاگ میں بھی جو فیض حمید کے حوالے تھی یہی بات کی، اور یہ بات میں پچھلے 2 سال سے کرتا چلا آ رہا ہوں. جھوٹ پھیلانا ہو لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے تو اس طرح کی حرکتیں کی جاتی ہیں، اور جو کہ افسوسناک ہے. بہرحال ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. کل پھر ملاقات ہوگی.